बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीका और इसराइल ईरान के दरमियान आज जंग का 35वां दिन है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सुपर पावर कहलाने वाले अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेबसी का इजहार किया है। अब वो जंग जीतने की बजाय वहाँ से अपना पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ईरान को एटम बम से रोकना था, वो हदफ हमने हासिल कर लिया है। अब मुज़ाकरात हों या ना हो, हम 2 से 3 हफ्तों में यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी मुआहदे के बगैर भी फौजी कार्रवाई रोक सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सदर अपने इत्तेहादियों पर भी बरस पड़े। उन्होंने बरतानिया और फ्रांस को खरी खरी सुनाई है। साफ अल्फाज में ये कहा है कि हिम्मत है तो खुद आबनाए हुर्मुज़ जाओ और तेल लेकर आओ, वरना हमसे महंगा फ्यूल खरीदो। अब अमरीका किसी की चौकीदारी नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों को अब खुद लड़ना सीखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार देकर उससे अलहदगी का इशारा भी दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने जंग बंदी के लिए मैदान संभाल लिया है। दोनों मुल्कों ने मशरिक़ वस्ता में आग बुझाने के लिए 5 निकाती फार्मूला पेश कर दिया और इस मंसूबे में ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी, मुज़ाकरात का आगाज़, जौहरी और सिविल तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। इसी तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी और उससे पहले ज़ाहिरा एक्सप्रेस में एक और चैनल एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के साथ इजाफा हुआ है 24/7 इंग्लिश का। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले एक्सप्रेस का एक नाम है, एक ऑथेंटिसिटी है, उसी तरह से ये चैनल भी आगे चलेगा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अयाज साहब। नवीद साहब भी उसका हिस्सा हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे तो पूछेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल कौन गारंटी देगा ईरान जंग पर, ख़ासतौर पर जब ये जंग बंदी होती है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज हारे हुए नज़र आए, इससे पहले भी खैर उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ये बता रही थी कि अब वाज़ेह तौर पर पीछे हटना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में अब ये उनकी बेबसी शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ कहा जा सकता है? सबसे पहले तो खैर मुबारक दुआ, वाकई ये बड़ी बात है। नबी साहब को हमने कल मुबारक दे दी थी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अरसे से ये इशारे दे रहे हैं कि वो जंग से निकलना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैंने रिजीम चेंज कर दी है, वो रिजीम नहीं रही, तो वहीं से समझ आ गई थी कि उनको सिर्फ कोई एग्जिट ऐसा चाहिए कि जो हाई नोट पे हो, वरना वो आज निकल जाएं। जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो वो मुझे वो याद आ गया ना बूटा जो कहता फिर कंधे बूटा गाला कटता। मतलब कोई पता नहीं होता 10 मिनट बाद ट्रंप साहब ने क्या बात करनी, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा श्रूडली वो अपने लफ्ज़ों का चुनाव कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज जैसे उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ महफूज और पूरी तरह खुल जाए तो मैं जंग बंद कर दूंगा। अब ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि अगर जंग बंदी के लिए ये शर्त रखी जाए तो इस पे किसी को ईरान समेत एतराज़ नहीं होगा। ईरान की शर्त क्या है कि जी ये यकीन दहानी करा दी जाए कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। वो भी जाहिर है अगर ये उनकी डिमांड मानी जाती है तो इससे पहले आपको याद है ट्रंप कह रहे थे कि मुआहदा हो ना हो मैं 2-3 हफ्तों में जंग से निकल जाऊंगा। इनके वो जेडी वैंस भी कह चुके हैं ऑलरेडी कि कुछ अर्सा हम रहेंगे और उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसी वीक या शायद नेक्स्ट वीक के आगाज पे ये आपको खबर मिल जाए कि जंग बंदी होने जा रही है। जैसे जैसे ट्रंप के बयानात जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पेट्रोल की कीमतों की पेशकदमी रुक रही है और बल्कि पीछे की तरफ जा रही है। $110 तक पहुंच गई थी, फिर आज 96-98 जो मैंने लास्ट देखा, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या रेट होगा क्योंकि बहुत तेजी से रेट्स चेंज हो रहे होते हैं इन चीज़ों के। गारंटर आपने पूछा, इसमें कौन हो सकता है? देखें, पाकिस्तान और चाइना ने जब कल इसहाक डार वहाँ गए 5 निकाती एलामिया जो जारी किया, तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है मीडिएट कर सकता है, पाकिस्तान गारंटी नहीं दे सकता, ना अमेरिका की दे सकता है ना ईरान की, लेकिन चाइना रशिया ये गारंटी दे सकते हैं दोनों की। तो इसलिए मुझे उम्मीद है जो भी गारंटर बने, जिस तरह से भी जंग हो बंद हो, एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी से पूरी दुनिया के सामने आ गई कि जो पाकिस्तान का रोल है वो हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से और जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, इंडिया की तरह जंग बढ़ाने के लिए नहीं किया। मतलब मोदी साहब अगर आज तड़प रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, तो उनकी अपनी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने उस इजराइल का 2 दिन पहले दौरा किया और उसकी सपोर्ट करके आए, जिसने फिर ईरान पे हमला कर दिया और फिर अमेरिका ने कर दिया। तो इसलिए
اس خطے میں ہم سپر پاور تو نہیں ہیں, چھوٹی سی پاور ہیں, لیکن یہ جو ہم نے اپنی پاور دکھائی ہے اس وقت, یہ جو مسلز دکھائے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ مقام حاصل کرنا, یہ پریز حاصل کرنا, یہ ایک عام بات نہیں ہے. تو ہیٹس آف. صحیح. جی عامر صاحب یہ شکست کا اعتراف, ڈونلڈ ٹرمپ کی بے بسی, اب خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے چین اور پاکستان کا جو امن پلان ہے, یہ کتنا آپ کے خیال میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جب وہ خبر دی تھی اور مجھے 25 ستمبر کی ڈیٹ 2 مہینے پہلے ایک بندے نے بتائی کہ 25 ستمبر امریکہ میں آپ نے خیال رکھنا ہے, جو صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی. تو میں ان سے ملا, میں نے کہا اب کیا تاریخ ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ویکینڈ اسلام آباد میں بڑا اہم ہوگا, اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اب کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, چونکہ یہ اتنی پھیلی ہوئی جنگ ہے جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے. اور جس طریقے سے ابھی ہم نے 4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی اور ہڈی کے اوپر چوٹ کے اثرات لیتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے بیجنگ, اور بیجنگ سے میٹنگ کر کے واپس آئے اور پرائم منسٹر کو رپورٹ بھی کر دیا. اور یہاں یار لوگوں نے کہانی سنا دی, چونکہ ارمچی میں ڈی جی لیول کی ایک ٹاکس ہو رہی ہیں افغانستان کے اوپر, کہ جی وہ تو اس کے لیے بلایا گیا تھا, طلب کیا گیا تھا. مطلب آپ چھوٹا سا حالات دیکھیں کہ جنہیں پاکستان کے ساتھ ذرا بھی محبت نہیں ہے, انہیں صرف یہ ہے کہ پاکستان کی نفرت میں کیا بیج بویا جا سکتا ہے. آج کی کہانی ان کے ذمہ یہ لگی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. وہ گئے تھے اور یہ 5 نکات ہی جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کہ یہ 5 نکات انہوں نے پریس ریلیز میں, اعلامیے میں ایشو کر دیے کہ ہماری میٹنگ اس چیز پہ ہوئی ہے. اور وہ علی ڈار نہیں کر دیا تھا کہ ان کو روکا کہ رات میں سفر نہ کریں, اور رات کو پھر چینی ڈاکٹروں نے بھی ان کا معائنہ کیا, ڈار صاحب کا. اچھا, اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ پھنس گئے ہیں. انہوں نے ایک تو اعلان کر دیا نا کہ جی یہ کریں, سیز فائر ایران کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے, ایران نہیں مانے گا, نہ وہ اس پہ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بات کرنی ہے, کلیئر کرو. آپ نے ہرمز کیوں کھولے؟ کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو ساروں کی جان پسی ہوئی ہے کہ جناب جب آئل نہیں جا رہا, پہلے تو تڑی لگا رہے تھے کہ جاؤ خود کھلوا لو, کل کا دن برطانیہ اور فرانس پہ برسنے کا تھا, آج کہا کہ کھول دو, مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان ٹائم میں صبح 6 بجے, امریکہ میں رات 9 بجے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں, نیوز کانفرنس کر رہے ہیں یا قوم سے خطاب کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ اپنا لائے عمل حتمی طور پہ دیں گے, چونکہ وہ ایک اناؤنسڈ ان کی پالیسی آئے گی. اب اس سے پہلے کہ بیچ کے 12 گھنٹے میں وہ کتنے بیانات دیں گے, یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کا کام ہے, کیونکہ وہ روز یہی کام کرتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا, یہ ان کی کہانی ہے. درے کی بندوق آگے چلے یا پیچھے چلے, اب ان کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کب کیا. وہ ایک دم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, جیسے میں نے نیٹو کا کہا تھا, یہ خود جانے اور ان کا کام جانے. کیونکہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میرے وزیر خارجہ 35 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی میزبانی کریں گے, اور ہم اپنا ایک لاہے عمل بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ یورپ اور گلف دونوں الگ ہوئے. اب اس لڑائی میں اسرائیل میری دانست میں دونوں طرح سے خوش ہے. امریکہ کمزور ہوتا ہے تب بھی وہ خوش ہے کہ ان کا پریشر امریکنز پہ پڑے گا, اور امریکہ ساتھ رہتا ہے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, وہ بہت خوش ہیں لوگ ان کے. وہ اس جنگ سے واحد ملک ہے جو خوش ہے کہ انہیں لبنان میں راستہ بن رہا ہے, وہ شام میں گھس رہے ہیں, اور وہ جو ایران کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے اس سینس میں, جو امریکہ کو یوز کیا. اور امریکہ اب پھنس گیا ہے. خود صدر ٹرمپ اپنے, چونکہ ان کے آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں, اور پولز ان کے خلاف جا رہے ہیں, وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اور اسرائیل مزے لے رہا ہے ہر صورتوں میں, کیونکہ پیسے تو انہوں نے امریکہ سے لینے ہیں. یہ تو ان کا ہے, لاڈلے بچے نے وہ باپ بن گیا بچے سے, اور وہ پریشر بھی لیتا ہے. اور انہی کے کہنے پہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو ریزائن بھی کیا, جوزف نے, اس نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ جو حملے کا کیا یہ اسرائیلی لابی کے پریشر میں کیا. ان کے پاس تو گیم پلان نہیں ہے. کہانیاں بہت آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ صدر گزاریں گے, اور جناب وہ ایک بہت مشکل فیصلہ کرنے لگے ہیں, امریکنز کو جو افزودہ یونین ہے اس کو نکالنے کے لیے کریں گے. وہ روزانہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اور بہت سیریس ہو رہی ہے, اس لیے دونوں اطراف اپنی کوئی کمی نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم کوئی کمزور پڑ گئے ہیں, بیانات دے رہے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ. جو میرے پاس اطلاع ہے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے, کہ ویکینڈ بڑا اہم ہے. صحیح ہے, یہ ویکینڈ بہت اہم ہے. نوید صاحب, یہ ویکینڈ واقعی بہت اہم ہے. ایک تو جس طرح آغاز میں نے ذکر بھی کیا, اب ماشاءاللہ آپ اردو پہ تجزیہ کریں گے اور انگلش 24/7 پر آپ ہوسٹنگ کریں گے, تو اب آپ سے سوال مجھے سوچ سمجھ کے پوچھنا پڑے گا, یا سیدھا سوال آپ کے سامنے, کتنی مؤثر ثابت ہوگی خاص طور پر یہ جو چین پاکستان کا امن پلان ہے. اور کل بھی جب آپ بات کر رہے تھے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیان واضح طور پر نظر آتا ہے, یہ بے بسی ہے, شکست ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویکینڈ اس لحاظ سے اہم ہوگا, جو عامر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر جنگ بندی کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نوید صاحب, سوال تو انگریزی میں نہیں پوچھنا پڑا, ہاں یہ بھی بتا دیجیے گا.
میں اس کی پھر الگ سے تیاری کر کے میں آؤں گی. اسی اے آئی دے بھی ماہر ہاں, پریشان نہ ہونا. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پوری ایکسپریس فیملی کو, کیونکہ ایکسپریس جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے, نو ڈاؤٹ, تو یہ اس کے گلدستے میں جو ایک نئے پھول کا اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کی خوشبو آئی ہوپ کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے گی, کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, اور ایکسپریس جو ہے اس کی تو تاریخ رہی ہے, اور جس طرح سے ایفیکٹولی اپنا ایک نام ایک کریڈیبل نیوز سورس کی طرح پاکستان میں بنایا ہے, تو اسی طرح جو ہے یہ دنیا میں بھی اپنا ایک نام بنائے گا اس انگلش چینل کے ذریعے. اور اس انگلش چینل میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویکلی ڈاکومنٹری انٹرنیشنل ریلیشن, ڈپلومیسی, جیو پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ پروڈیوس کیا کروں گا. تو آپ سب کو مبارک سب سے پہلے اس کے اوپر. خیر مبارک. اچھا دعا دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, آپ دیکھیں تو یہ جنگ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکے ہیں, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, ملیٹریلی, تینوں طرح سے یہ جنگ یہ ہار چکے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تینوں طرح سے ہار چکے ہیں؟ پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے نو کنگز پروٹیسٹ ہوئے ہیں امریکہ میں ساری ریاستوں میں, یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑے پروٹیسٹ میں سے جو ہے وہ بڑے پروٹیسٹ تھے. اچھا پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ میرے خیال میں وار ٹائم میں کسی امریکی صدر کی یہ ریٹنگ نہیں رہی. اگر آپ بش کو بھی دیکھیں عراق وار کے دوران, تو اس وقت اس کی مائنس میں جو ہے وہ ریٹنگ جا رہی ہے. تو یہ تو پولیٹیکلی وہ ہار چکا ہے. ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے ایلائز, نیٹو ایلائز, آپ دیکھیں فرانس نے کل جو ہے وہ اپنی ایئر اسپیس جو ہے یوز کرنے سے اس کو منع کر دیا, اسپین اس سے پہلے کر چکا تھا, کل ہی اٹلی نے بھی ان کے جہاز کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نیٹو ایلائز امریکہ کو اتنا بلنٹلی جو ہے وہ نو کہیں گے. تو ڈپلومیٹکلی بھی اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا, وہ بالکل تنہا اس وقت کھڑا ہے, وہ اور اسرائیل بالکل تنہا کھڑے ہیں. تو ڈپلومیٹکلی بھی یہ ہار گیا. ملیٹریلی جو اس کی اپنی ریڈنگ تھی شاید کہ جی یہ ایک ہفتے میں ہوگا اور ایک ہفتے میں ہم سب کچھ صاف کر کے ریجیم چینج کر کے ہم چلے جائیں گے, اور نو ڈاؤٹ جو اس نے کیا پہلے دن کہ اس نے ملٹری اور سول لیڈرشپ جو تھی اس کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا. یہ میں کہوں گا پورے پوائنٹس آپ کو دینے چاہیے ایرانی قوم کو کہ کتنی ریزیلینس دکھائی انہوں نے. وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب ہم لڑیں گے, اور وہ جو تھوڑی بہت سیمپتھی تھی ویسٹ کے لیے, جو تھوڑا بہت ایک ناراضگی تھی ایرانی گورنمنٹ کے لیے, وہ بھی میرے خیال میں ختم ہو گئی. یونائٹ کر دیا ٹرمپ اور اسرائیل کی اس جنگ نے. تو ملیٹریلی وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پایا. اور پھر مزے کی جو سب سے بات ہے دعا کہ اب تک یہ کوئی 2500 کے قریب ٹوموہاک کروز میزل مار چکا ہے. یہ اس کی گلوبل جو تھارڈ انٹرسپٹر کی اس کی انوینٹری ہے اس کا 40% یہ خرچ کر چکا ہے. یعنی یہ وہ جو چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے جو چیزیں یہ تیار کر رہا تھا وہ ساری ادھر اس سے پھونک دیں. بات تو ہو رہی ہے ایران کی کہ جی ایران کا میزل سٹاک پائل کتنا بڑا ہے, اس کا اگر سٹاک پائل ختم ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جو میں فگر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے زیادہ کروز اور بلسٹک میزل نہیں یوز کیے, انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈرونز کا استعمال کیا ہے. تو ڈرون تو وہ یعنی ایک مہینے میں وہ تقریباً 2500 ڈرون بنا سکتے ہیں. ان کی پروڈکشن لائن اتنی ایفیشینٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اس وقت اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کروں گا کہ اگر چائنا کے ساتھ بھڑتا ہے تو میرے خیال میں امریکہ کہیں نہیں کھڑا چائنا کو اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ تینوں طرح سے جنگ ہار گیا. اب اس کو چاہیے کہ جی مجھے فیس سیونگ ملے. آپ دیکھیں کس طرح سے وہ یو کے پرائم منسٹر کو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یعنی آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ کوسنے سنا رہے ہیں. یہ امریکہ کا صدر ہے, یہ دنیا کی سول سپر پاور کا صدر ہے. ہرمز کھلا تھا, یہ جنگ سے پہلے تو ہرمز کھلا تھا نا, جہاز آ جا رہے تھے, آپ نے بند کیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے تو ہرمز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آپ آئیں آپ کھلوائیں. تو آپ نے کیا کیوں یہ سب؟
یعنی ساری دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ دنیا کی اکانومی کو برباد کر کے پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ لا کے کیا اچیو کیا. تو میرے خیال میں اس وقت, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی اس پوسٹ وار سچویشن بنے گی, میرے خیال میں ایک چیز تو یہ ہو گیا کہ امریکہ ایز اے نیٹ گارنٹر آف سیکیورٹی ان گلف ریجن وہ میتھ ختم ہو گئی. ہاں, یہاں پہ آئے گا یہ کہ جو مڈ پاورز ہیں پاکستان, ایجپٹ اور سعودی عربیہ, ان کا رول زیادہ بنے گا. اور میرے خیال میں جس طرح سے سویز کینال میں ہوا تھا کہ سویز کینال واز دی بگننگ آف دی اینڈ آف برٹش امپائر, اسی طرح میرے خیال میں ہرمز جو ہے بگننگ آف دی اینڈ آف دی امریکن امپائر ہوگا. صحیح بالکل جی. ہم آگے چل کر بھی اسی پر بات کریں گے کہ کیا نیٹو اتحاد خطرے میں ہے, یا جو جنگ بندی کے لیے پاک چین ایک فارمولہ سامنے آ رہا ہے یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا, اور گارنٹی کون دے گا اس ایران والے معاملے میں, خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں. ایک بریک, اور بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, اب جس طرح سے ٹرمپ کی بے بسی, یہ کیا شکست کا اعتراف ہے, اب وہ واقعی نکلنا چاہتا ہے, لیکن چین اور پاکستان کا امن پلان کتنا کامیاب مؤثر ثابت ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو آج جو ٹرمپ صاحب کا جو سماجی رابطے کی سائٹ پہ بیان آیا ہے وہ تو بالکل اعتراف شکست ہے نا, کہ ہے اچھا اعتراف شکست بھی ہے لیکن تکبر نہیں ٹوٹ رہا. وہ بھی جو ہے وہ ایران پہ جو ہے نا ملبہ جو ڈالنے کی جو کوشش کر رہا ہے. لیکن اس وقت امریکہ کے پاس بھی جو ہے نا وہ آپشن بہت محدود ہو چکے ہیں. اگر امریکہ یک طرفہ طور پہ جنگ بند کرنے کا اعلان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ جنگ بند کر رہا ہے. یہ تو امریکہ جنگ بند کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اصول تک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھے, کیونکہ اس جنگ کا تو فاتح اب تک کی جو سامنے آیا ہے, ہو سکتا ہے عددی اعتبار سے نقصان کے اعتبار سے ایران کا جانی زیادہ نقصان ہوا ہو, مادی زیادہ نقصان ہوا ہو, لیکن جو عسکری برتری حاصل ہوئی ہے اور زیادہ جو ٹارگٹ اچیو کیے وہ ایران نے کی ہے. جو لوزر ہے جنگ کے اندر تو وہ امریکہ ہے. تو پھر تو ابھی طے ایران نے کرنا ہے کہ جنگ کب بند ہوگی, کیسے بند ہوگی. صرف امریکہ کے کہنے سے جنگ بند نہیں ہو جائے گی. ایران نے تو اپنے نئے ہدف تلاش کرنی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کرتا رہے گا, پھر آپ کیا کر لیں گے. تو یہ پورا خطے کو جس امریکہ نے جس جنگ میں ڈال دیا ہے اس سے اب نکلنا امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آگ لگائیں اور آگ لگا کے نکل جائیں تو وہ آگ خود بخود بجھ جائے گی. ابھی آگ اتنی آسانی سے جو ہے بجھے گی نہیں جب تک یہ دو طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا, دو طرفہ مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ایران کی مرضی کے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی, اور ابھی تک جو ہے وہ ایران تو اس موڈ میں نہیں لگ رہا کہ وہ جنگ بند کرنا چاہتا ہے یا وہ جنگ سے جو ہے وہ پریشان ہے. جس طرح کے امریکی صدر کے بیانات آ رہے ہیں, آپ مجھے ایران کے کسی رہنما کا اس نوعیت کا بیان دکھا دیں جہاں سے وہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ جنگ سے نکلنے کی جو بات کر رہا ہو, جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو. کہیں سے بھی اس نے کوئی اشاروں کناروں میں بھی یہ بات نہیں کی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایران کے پاس اب کچھ کھونے کے لیے بچا نہیں ہے. امریکہ کو بہت ساری چیزیں ابھی بھی بچانی ہیں. زیادہ سے زیادہ اب کیا کریں گے, ایران میں 2-4 لاکھ لوگ اور مار دیں گے, ایسا پھر کیا ہوگا. جب دیکھیں دعا, جب آپ یہ طے کر لیں نا کہ میں نے مرنا ہے, جب یہ طے کر لیں تو پھر آپ کو ڈرانا اور آپ کو ہرانا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایران نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مرنا ہے, اب آپ اس کو کس چیز سے ڈراؤ گے. ایک یہی تو موت کا خوف ہوتا ہے نا, اس خوف کو آپ نے جو ایران کا یہ ختم کر دیا. امریکہ کا سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ جو انہوں نے آیت اللہ کو انہوں نے وہاں پہ ہٹ کیا, وہ امریکہ کا اسی دن جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. شکست جو ہے اسی دن اس کی شروع ہو گئی تھی. اس نے ایران کے پاس سارے آپشن پہ ختم کر دیے تھے, ورنہ پھر اب جو صورتحال ہے اس میں, ابھی آپ یہ بتائیں کہ جو ایران سے تو امریکہ کی جنگ ہوئی, لیکن جو اس کے دوست ملک تھے وہ بھی اس کے دشمن ہو گئے, یا دشمن چلے بہت سخت لفظ ہو گیا, اس کے مخالف ہو گئے. پورا یورپ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. پھر چین اور روس تو چاہتی نہیں ہے کہ وہ یہ جنگ سے وہ نکلے, وہ جہاں ان کو باریک کام کرنا ہے وہ یہ سارا جو ہے باریک کام کر رہے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ایک دلچسپ پہلو یہ ہے, اس جنگ امریکہ اور ایران میں ہو رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ اگر میڈیا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ تباہی جو آئی ہے وہ انڈیا کے اندر آئی ہے. جو انڈیا سے ویڈیوز آ رہی ہیں, آج جو میں انڈین چینل دیکھ رہا تھا وہاں تھا کہ وہاں LPG جو ہے ختم ہو چکی ہے. وہاں کے ہوٹلوں میں لوگوں کہا جا رہا ہے کہ اب رہ تو سکتے, کھانا نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ.
وہاں اب لکڑی کے اوپر جو ہے کھانا پکانے پہ لوگ چلے گئے. 2 گھنٹے کے لیے جو ہے جو وہاں کے ٹی وی بتا رہے تھے کہ بہت سے شہر ایسے ہیں 2 گھنٹے کے لیے جو ہے نا پیٹرول ملتا پورے دن کے اندر, سے جو پیٹرول ہی جو ہے وہاں پہ نہیں ملتا. بہت ہی جو ہے سب سے زیادہ ایران سے زیادہ تباہی اگر ہمیں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں پھر وہ ایران انڈیا کے اندر مل رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے بغض میں جو انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی منفرد اور انوکھی آگ ہے. یہ پاکستان کو سب انوالو کر لیا. جتنی لوگ اس مودی کو گالیاں دے رہے ہیں, میرے خیال ہے پاکستان کے لوگوں نے بھی کئی مودی کو اتنا برا بلا نہیں کہا ہوگا جتنا اس وقت انڈیا میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ مودی کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اسرائیل کا دیکھیں جو تعلق ہے نا اسرائیل کا, کہ اسرائیل بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, اسرائیل کو بھی اب راستہ چاہیے. اسرائیل کے اندر بھی جو ہے نا آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اٹھ رہی ہیں. لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. وہ اسرائیلی حکومت سے بھی نالاں ہیں. آج سے پہلے ہمیں اسرائیل تو ایک مکمل طور پہ ایک نظریاتی مملکت ہے. جس طرح ایران ایک نظریاتی مملکت ہے, اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل بھی نظریاتی مملکت ہے. لیکن آج ہمیں نظریے کی استقامت پہ جو ایران کے لوگ نظر آتے ہیں, ہمیں وہ نظریے کی استقامت جو ہے وہ اسرائیل میں نظر کیوں نہیں آتی؟ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بڑی انتہا پسند اور مذہبی جنونی جو ایک قوم رہتی ہے, ان کا مذہبی جو اپنے مذہب سے ان کی جو محبت تھی, جو عشق تھا, وہ اس جنگ میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیوں موت سے اتنا خوف زدہ ہو گئے؟ وہ کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں اپنی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے کہ یار ہمیں بچاؤ, تمہیں کس دلدل میں ہمیں ڈال دیا؟ ایران میں تو رونا دھونا نہیں مچ رہا, رونا دھونا تو اسرائیل میں مچ رہا ہے. تو یہ ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ نظریاتی اعتبار سے ایرانی قوم جو ہے وہ اسرائیل سے زیادہ جو ہے وہ مستحکم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس مقتل گاہ سے جو ہے بڑی ہستی مسکراتی بھی جو ہے وہ گزر رہی ہے. لیکن یہی مقتل گاہ جو ہے وہ اسرائیلی قوم کے لیے جو ہے وہ ایک خوف کی جو ہے وہ علامت جو ہے بن چکی ہے. تو ابھی امریکہ کے کہنے سے جنگ میں نکل جاؤں گا, 2 ہفتے بعد نکل جاؤں گا, تو ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد جو خود ہی. اچھا آج مزے کی بات کہ نئی حکومت آئی ہے, بڑی اچھی حکومت ہے. اچھا ایک آخری بات میں کہہ دوں کہ ہم یہ سمجھتے جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے تھے اس طرح کی مخلوق صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے. اس طرح کی مخلوق تو وہ امریکہ میں ہی پائی جاتی ہے, وہاں کا صدر بھی بن جاتا ہے وہ. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, کوئکلی بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, جس طرح سے ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں ویسے تو بدلتے ہی رہتے ہیں, اور آج بھی جس طرح سے انہوں نے بات کی, ایک طرف سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ان سے بار بار جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے, دوسری طرف سے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بے بسی ان کی شکست کا اعتراف ہے؟ یہ کافی دن سے آپ دیکھ لیں, ہم سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں ٹرمپ صاحب, اور وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جنگ سے کسی طریقے نکلیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مذاکرات کے لیے کریں, لوگوں سے اس طرح بات چیت کر کے کسی میڈیشن کے لیے پاکستان کو اور مصر کو اور ترکیہ کی گورنمنٹ کو ان سے یعنی بات چیت کی ہے. انہوں نے بلکہ کہا ہے کیونکہ سب ممالک کو جو ہے مالی طور پر خسارے کا سامنا کرنا پڑا, معاشی طور پر خسارے کا سامنا کرنا پڑا, اس لیے خطے کی یہ جنگ یہ جو پھیلی تھی یہ بہت لیول پر پھیلی, اور اس سے صرف سب ملکوں کی اکانومی کو نقصان ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف پٹرول کا مسئلہ تھا, ادھر یوریا کا مسئلہ تھا, ادھر دوسری چیزیں جو امپورٹ ہو رہی تھیں, یہی رستہ تھا جس کی وجہ سے سارے ممالک کو نقصان ہے. گیس بھی ادھر سے جاری تھی. ہمارے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا ہے نہیں, لیکن جو انڈیا میں حال دیکھیں کہ انڈیا میں اتنی بے بسی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مودی اپنی سفارتی جو اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے اتنا برا بھلا جیسے دیکھ لیں کہ ان کے ملک کے جو حالات ہیں کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ادھر. تو یہ ساری جو صورتحال ہے کہ اس کی وجہ جو ہے ایران کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایران تو صرف یعنی ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے, اور جس بہادری کے ساتھ صاحب نے امریکہ کو بتا رہا ہے کہ آپ آئیں, ہم نے جنگ اس وقت بند کریں گے جب تک ہمیں سیکیورٹی کوئی ایسی کوئی لکھنے گارنٹی نہیں ملتی. تو یہ تمام جو صورتحال ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ دوبارہ اگر کرتا ہے تو کہتے ہیں امریکہ کو اگر ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک اس کو ٹرمپ صاحب کو ایک دفعہ چھوڑ دیا جائے تو وہ واپس وہ دیکھیں گے بھی نہیں ایران کے نقشے میں بھی کہ جتنی ان کے ساتھ ہو چکی ہے, اور جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں اسرائیل پھنسا کے ان کو نکل گیا, وہ نکلنا چاہتے ہیں, اسرائیل نکلنے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, سارے پیسے تو ان کے لگ رہے ہیں. اب جس ملک کے روز $2 بلین لگ رہے ہیں, ایکسپینس آ رہے ہیں جنگ کے, تو وہ ملک کیا کرے گا؟ وہ اب صرف بڑھ کے ہی مار کے بڑھ کے دیکھے کہ پالیسی کے کیا کریں گے. شاید اب بھی ہتھیار ڈال دے, ایران ہتھیار ڈال دے. ابھی تک تو وہ تو ان کی زمین پر اتر نہیں سکا, صرف بمباری وغیرہ جو اپنے میزائل وغیرہ جو بھی اس نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے. اور حیرانگی کی بات ہے ان سب کے لیے, دنیا بھر کے لیے, کہ ایران پر اتنے سال سینکشنز لگی رہی ہیں, اور سینکشنز کے باوجود بھی ایران نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا
کہ اب جیسے نوید صاحب بتا رہے تھے کہ میزائل بنانے کے لیے ان کے پاس کتنی صلاحیت ہے، اور ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے ان کی وہ جو ان سے بڑھ کے تھی، یعنی کہ اسرائیل کو جو جا کے ہٹ کر رہا تھا، اور ساتھ میں جو خلیج کے ممالک ہیں وہ تو کبھی اب امریکہ سے سوچیں گے کہ نہیں کہ اپنے دفاعی طور پر ان سے جو لیں گے، ان سے اسسٹنس لیں گے یا کوئی ایسا چیز کریں گے یا اپنے اڈے دینے کے لیے. امریکہ کے لیے اس سے بے بسی کبھی اس نے دیکھی نہیں ہوگی کہ اسپین اور یعنی کہ نیٹو نے اور دیگر جو ممالک فرانس وغیرہ نے اپنے لیے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اپنے اڈے دینے سے انکار کیا. تو اب یعنی کہ اس کو کبھی پہلے یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یو ایس اے کو کوئی انکار کر سکتے. اب اتنی بے بسی اور اتنی لاچاری امریکہ کی پہلے کبھی دیکھی ہے نہ سنی تھی کہ جو اب جو صورتحال ہوئی ہے. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا الیاس صاحب، وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.